नाज़रीन मोहतरम, हजरत हाजी वारिस अली शाह 1232 हिजरी मुताबिक 1817 ईस्वी में देवा शरीफ में पैदा हुए। आपके वालिद ग्रामी का नाम सैयद कुर्बान अली शाह था। सैयद कुर्बान अली शाह देवा शरीफ में बाराबंकी के इलाके में रह रहे थे। आपका शुमार वहाँ के रईसों में होता था। सरकार वारिस शाह के खानदान के बुजुर्ग निशापुर के रहने वाले थे और वो वहाँ से तरके सुकूनत करके हिंदुस्तान आए थे। नाज़रीन, सरकार वारिस शाह की विलादत से एक अरसा दराज पहले बांस शरीफ में अपने वक्त के कुतुब इख्ताब हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बांसवी रहमतुल्लाह अलैह देवा शरीफ की तरफ मुंह करके दुआएं मांगा करते थे। अगर कोई पूछता तो आप फरमाते, इधर से आफताबे वलायत तुलू होगा जिसकी रोशनी से दुनिया जगमगा उठेगी। ये आफताब हम ही में से होगा, मगर उसके तुलू होने में अभी बड़ा वक्त पड़ा है। उस वाक़े के एक अरसा दराज के बाद अपने वक्त के बड़े साहिब कमाल बुजुर्ग हजरत मीरा सैयद अहमद 1141 हिजरी में अपनी याराने तरीकत के साथ देवा शरीफ में एक तालाब के किनारे बैठे थे। उधर से एक फकीर का गुजर हुआ। फकीर ने ये खुशखबरी सुनाई, ऐ मीरा सैयद अहमद, तुझे मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ एक ऐसा आफताबी वलायत तुलू होगा जिसकी रोशनी से जमीनों आसमान मुनव्वर हो जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद जमाना माजी का वाक़या है कि सरकार वारिस पाक के दादा जान शेखो शयूख मौलाना शाह निजात देवे शरीफ की तरफ सीना मुबारक खोलकर अक्सर फरमाते थे, इस आफताब की रोशनी से मैं अपने सीने को मुनव्वर कर रहा हूँ जो अनकरीब तुलू होने वाला है। इन मुसलसल बिशारतों के बाद 1822 ईस्वी में लखनऊ में शाह फतेह अली नाम के एक दरवेश ने अपने मुरीद से कहा, खुदा बख्श, इस वक्त देवे में एक बच्चा पैदा हुआ है जो मादरजाद वली है। जब वो बड़ा होगा तो उसकी शोहरत मशरक से मगरब और शमाल से जनूब तक फैल जाएगी। बल आखिर यकम रमजान मुबारक 1228 हिजरी मुताबिक 1822 ईस्वी में देवे शरीफ के अंदर हकीम हाफिज कारी सैयद कुर्बान अली शाह के यहाँ वो रोशन आफताब तलू हुआ जिसकी मुबारक पैदाइश की पेशन गोइयां अगले वक्त के बुजुर्गाने दिन करते आए थे। आपका नाम वारिस अली रखा गया। हुसैनी बाग का ये हसीन फूल यकम रमजान मुबारक को खिला था, इसलिए सारे माह मुबारक में कभी इस नामलूद ने दिन के वक्त ना दूध पिया और ना ही भूख से बेताब होकर रोया चिल्लाया, बल्कि नेहते सब्र सुकून से शहरी के वक्त से लेकर अफ्तार के वक्त तक बगैर दूध के रहा। गर्ज ये कि जब ईद आई तो बच्चे ने दिन के वक्त दूध पिया, मगर फिर भी आम बच्चों की तरह घबराते हुए जल्दी जल्दी नहीं की, बल्कि इंतहाई सब्र सुकून के साथ और आम बच्चों की खुराक के मुकाबले में मिकदार में बहुत कम दूध नोश फरमाया। इसके अलावा ना कभी बगैर वजह माँ का दूध पिया और ना कभी मुकर्ररा वक्त के अलावा दूध की तरफ रगबत की। नींद अव्वल तो आती बहुत ही कम थी, इस पर भी कभी गफलत की नींद सोते नहीं देखा। जब ये बच्चा जागता तो हमेशा हंसता खेलता हुआ उठता। आम बच्चों की तरह कभी इसे रोता हुआ नहीं देखा, बल्कि अक्सर खामोश पाया गया, जैसे किसी गहरे ख्याल में गुम हो, और आंखों में इंतजार की कैफियत थी। नन्हे वारिस अली की उम्र सिर्फ 2 साल थी कि शफीक बाप हजरत सैयदना कुर्बान अली शाह साहब का विसाल हो गया। इस तरह छोटी सी उम्र में नाना जान की सुन्नत यतीमी भी पूरी हो गई। गमज़दा माँ ने यतीम को सीने से लगाया, उसे अपनी बेवगी का सहारा बनाया। माँ वारिस अली को गोद में उठाकर प्यार करती और अपनी आगोशे मोहब्बत में छुपा लेती थी। आखिर मशूके हकीकी की गैरते इश्क को ये भी गवारा न हुआ कि हमारा आशिक किसी और से मोहब्बत बढ़ाए। चनाचे 3 साल की नन्ही सी उम्र में प्यारी माँ का साथ भी छूट गया। माँ की रहलत के बाद दादी साहिबा ने यतीमो बसीर को अपने गले का हार बना लिया। हजरत वारिस पाक की उम्र मुबारक 5 साल की हुई तो बड़े चाहों से बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़वाई। मौलवी साहब घर पर बकायदा आने लगे तो वारिस अली खाने पीने की चीजें देकर अस्ताद साहब को खेल में लगा लेते। अस्ताद साहब भी बच्चे के साथ बच्चा बन जाते। जब मौलवी साहब चले जाते तो वारिस अली बाहर आते और अपने हम उम्र लड़कों को खेल ही खेल में
मोहब्बत इलाही का दरस देते। आप रहमतुल्लाह अलैह अक्सर दादी जान के संदूकचे में से रुपए निकाल लेते और वाजो नसीहत सुनने वाले लड़कों को शीरीनी खिलाते थे। गरीबों और फकीरों में आप रकम भी तकसीम फरमा देते थे। अक्सर घर से गायब हो जाते तो घर वालों को फिक्र लाहक हो जाती और फिर खुद ही वापस आ जाते थे। एक रोज तंग आकर दादी साहिबा ने आपको कोठरी में बंद कर दिया, लेकिन कुछ ही देर के बाद आप बंद कोठरी से गायब हो गए। जब तलाश की गई तो आप एक बाग में खेलते हुए मिले। कभी कभी आपकी आंखें इस कदर सुर्ख हो जाती थीं कि आंसू निकल आते, जिससे गुमान होता कि आंखें शायद दुखने लगी हैं। लेकिन फिर कुछ देर के बाद बदस्तूर ठीक नजर आने लगती थीं, जिसे देखकर लोग बड़े हैरान होते थे। घर पर इब्तिदाई तालीम के बाद इल्म मुरुआ की तहसील के लिए दादी जान ने आपको अपने पीरो मुर्शद हजरत सैयद अमीर अली शाह के पास भेजा, जो मंजिले मार्फत शाही वलायत मोहम्मद अब्दुल मनम कादरी के सजादा नशीन थे। उस्ताद कामिल ने अपने होनहार शागिर्द को देखा तो फरमाया, ये साहिबजादे तो खल्के खुदा के रहनुमा होंगे और तमाम आलम में इनका डंका बचेगा। गजब ये कि सरकार वारिस पाक मकतब में जाने लगे, मगर आम बच्चों की तरह आप कलामे पाक को बगल में नहीं दबाते थे, बल्कि अपने सर पर रख कर ले जाते थे। फिर इसी तरह मकतब से मकान तक नहायत इज्जत व एहतराम से कुरान मजीद को सर पर रखे हुए वापस घर आते थे। वापस आते तो किसी गोशा तन्हाई में बैठकर किसी गहरे ख्याल में डूब जाते थे। फिर भी 2 साल के अंदर आपने कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया और कुछ इब्तिदाई किताबें पढ़ना शुरू की। उसके बाद की तालीम आपको अल्लामा इमाम अली साहब की खिदमत में भेजा गया, मगर खुद अल्लामा साहब का ये आलम था कि अपने शागिर्द को आता देखते तो बड़े अदब से खड़े हो जाते थे और ताज़ीम बजा लाते और हजरत वारिस अली शाह से फरमाते, मैं तो ज़ाहरी उलूम का उस्ताद हूँ, मगर तुम खल्के खुदा को बातनी उलूम से माला माल करोगे। अभी सईद वारिस अली शाह की उम्र 7 से 8 साल होगी कि महब्बे सादक को अपनी मोहब्बत में दादी जान के प्यार की शिरकत भी मंजूर न हुई। चुनाचे मोहब्बत और शफकत का ये साया भी सर से उठ गया। दादी साहिबा के 20 साल के बाद दुनिया में बड़ी बहन के अलावा और कोई चाहने वाला नहीं रह गया था और बड़ी बहन के शौहर हजरत खादम अली शाह अपने वक़्त के कामिल बुजुर्ग और हजरत सैयद अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद थे। उनका क़याम लखनऊ में था, इसलिए बुजुर्ग बहनोई सैयद वारिस अली को देवे से लेकर लखनऊ ले गए और आला तालीम के लिए आपको फरंगी महल में दाखिल करवा दिया। यहाँ हजरत वारिस पाक से हैरत अंगेज करामतें वाक़ई होने लगी, जिसके सबब खुद असातिज़ा कराम भी आपका अदब करते थे। एक दिन उस्ताद मोहतरम ने हजरत खादम अली शाह से अर्ज की, आपने एक शेर को मेरे सपुर्द किया है। इस साहबजादे की करिश्मात हैरत अंगेज हैं। इस लड़कपन में जो करामतें ज़ाहिर हुई हैं, वो कामिल बुजुर्गों से भी देखने में कम मिलती हैं। पढ़ाई का ये आलम है कि साहबजादे पढ़े पढ़ाए पैदा हुए हैं और मेरी राय में ज्यादा तालीम की इन्हें जरूरत नहीं है। लेकिन हजरत खादम अली शाह फिर भी बराबर पढ़वाते रहे और खुद भी हजरत वारिस पाक की तरबियत करते रहे। दोस्तों, इस तरह तफसीर व हदीस में खादम अली शाह ने हजरत वारिस पाक की काफी मदद की। तालीमी तरक्की के साथ साथ सईद वारिस अली शाह के जोशे इलाही में रोज बरोज इजाफा होता चला गया। हता कि नौबत यहाँ तक पहुँची कि हर वक्त ही वजदानी कैफियत तारी हो जाती। आप रहमतुल्लाह अलैह अक्सर वीरानों में निकल जाते और यादे इलाही में गर्क हो जाते। आखिर कोई तलाश करता हुआ आप तक पहुँचता और मुराकबे से चौंका देता, जैसे कोई बच्चा कभी नींद से जाग उठे। चुनाचे आपकी बेकरारी और बढ़ जाती। आखिरकार लोग हजरत सईद वारिस अली शाह को दीवाना समझने लगे। जब आपकी बहन ने ये सुना तो वो बड़ी परेशान हो गई और अपने शौहर से बोली, अब तो ये सुनकर मेरा कलेजा फटने लगा है कि वारिस अली की दिमागी हालत ठीक नहीं। वो पहरो जंगल में गुमसुम बैठे रहते हैं। अगर वाकई उनके होश दुरुस्त नहीं है तो आप उनके लिए दुआ फरमाएं। ये सुनकर शौहर फरमाने लगे, तुम इस किस्म की बातों का ख्याल ना करो। जो लोग वारिस अली शाह को पागल समझते हैं वो खुद पागल हैं। ये साहिबजादे पैदाइशी वली हैं और दुनिया के हंगामों से भागकर हक की तलाश करते रहते हैं
اور بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے جب بڑے بڑے ہوشیار ان کی دیوانگی کا برم بھریں گے۔ سب سے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کیف و مستی کی اس دور میں حضرت سید وارث علی کے تمام اعمال سنت رسول کے عین مطابق ہوا کرتے تھے۔ حاجی خادم علی نے سید وارث پاک کی طبیعت میں عشق الہی کا جب زیادہ جوش و خروش دیکھا تو آپ کو باقاعدہ بیعت کر کے سلسلہ قادریہ چشتیہ میں داخل فرما لیا۔ ابھی حضرت سید وارث علی کی عمر مبارک 11 سال تھی کہ پیر روشن ضمیر نے اپنے کم سن مرید کے عالی و روحانی مقامات کو دیکھ کر آپ کو خرقہ خلافت سے نواز دیا۔ اس پر بعض عمر رسید مریدوں کو اختلاف بھی ہوا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ مرید نہیں بلکہ اپنے پیر کی مراد ہیں۔ دوستو، سید خادم علی شاہ بیمار رہنے لگے۔ آپ کی عمر 70 کے قریب پہنچ چکی تھی۔ عمر کے اس آخری حصے میں مرشد کامل نے اپنے مرید باصفا پر اس قدر بارش لطف و کرم فرمائی کہ گلشن ولایت میں بہار آ گئی، معرفت کا گلاب مہکنے لگا۔ ایک دن حضرت خادم علی شاہ کی عیادت کے لیے قطب الاقطاب حضرت حافظ اکبر شاہ صاحب مدنی تشریف لائے۔ انہوں نے ایک نظر وارث علی پر ڈالی تو جھومنے لگے اور پھر اٹھے، آنکھوں کو چوما، پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمانے لگے، اگر آسمان 1000 بار چکر کھائے اور زمین تا قیامت گردش کرے تب بھی ایسا پاک باطن اور نیک خصلت انسان پیدا نہ ہو سکے۔ یہ لڑکا انسان کے کالم میں فرشتہ ہے۔ حضرت سید وارث علی رحمت اللہ علیہ کی عمر 13 سال ہو چکی تھی اور پیر و مرشد کا کام اب بھی ختم ہو چکا تھا، اور حضرت حاجی خادم علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اسی موقع پر اود کے نواب کی جانب سے توپ کی ضربیں لگائی گئی، جس سے شہر بھر میں حضرت کے وصال کا اعلان عام ہو گیا۔ دوستو، حضرت وارث علی کی عمر 14 سال تھی اور ابھی سے آپ کا سلسلہ بیعت شروع ہو گیا تھا۔ دستار بندی کے بعد جب مکان میں قوالیاں ہونے لگیں تو سرکار وارث محفل سے اٹھ کر چلے آئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو چیزیں ملی تھیں وہ باہر آ کر تقسیم کر دیں۔ بچپن کے ایک دوست نے آپ سے کہا، ایسے تو میرا کباب کھانے کو جی چاہتا ہے۔ آپ نے سنا تو فوراً مولا بخش سے کباب لے کر اپنے دوست کو دے دیے۔ کبابچی نے قیمت طلب کی تو بدلے میں قیمتی دستار سر سے اتار کر کبابچی کے حوالے کر دی اور یوں سب کے بار ہو کر چلتے بنے۔ گویا اس طرح دونوں بوجھ اتر گئے۔ دراصل آپ رسمی شان و شوکت کے قائل نہیں تھے، چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، وگڑی وگڑی جھگڑا ہے۔ حضرت وارث شاہ کی عمر 15 سال ہو چکی تھی۔ شفیق بہنوئی کے وصال کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اب وطن میں آپ کا دل نہیں لگتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ حج پر جانے کا سوچ رہے تھے، اتنے میں پیر و مرشد نے خواب میں ہدایت کی کہ تم سفر اختیار کرو۔ چنانچہ آپ نے گھر کا سارا سامان غربا میں تقسیم کر دیا اور آبائی جائیداد رشتہ داروں میں بانٹ دی، اور اس کے بعد مالکانہ حقوق کے سارے کاغذات لے جا کر آپ رحمت اللہ علیہ دنیا کے جنبیلوں سے چھٹکارا حاصل کر کے سفر حج پر تن تنہا پیدل روانہ ہوئے۔ کانپور سے اٹاوے تشریف لائے اور پٹھانوں کے محلے شباب خان میں مختصر قیام فرمایا۔ جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں آج ایک عظیم الشان آستانہ بنا ہوا ہے، جہاں ہر سال بڑے پیمانے پر عرس منعقد ہوتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں عین جوانی کے عالم میں حضرت ابو الحسن سرکار رحمت اللہ علیہ کے مرید ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہوئے تھے۔ 12 سال کے روزے اس شان سے رکھے کہ ایک لونگ سے افطار فرماتے تھے اور پانی پی کر پھر روزہ رکھ لیتے تھے۔ دوستو، حضرت ابو الحسن شاہ رحمت اللہ علیہ سے سلسلہ وارثیہ پھلا پھولا۔ اسی آستانے میں آپ کا مزار اقدس ہے۔ اٹاوے میں قیام کے دوران سرکار وارث پاک نے ایک اور عاشق مزاج کو تاڑا۔ حضرت سید وارث علی نے اسے دیکھا اور ایک ہی نظر میں اس کے عشق مجازی کو عشق حقیقی میں تبدیل کر دیا۔ پھر بعد میں دیوے بلا لیا اور پھر 17 سال کی عمر میں اسے احرام عطا کر کے فقیری کی سنت دے دی۔ اس وقت سینے سے لگا کر پشتے بیدم پر سرکار وارث پاک نے اپنا نورانی ہاتھ بھی رکھا تو مہر درویشی کے طور پر اس جگہ ایک نشان ابھر آیا جو ساری عمر سنت کے طور پر نمایاں رہا۔ آخر کار بیدم شاہ وارثی نے عشق وارث میں اپنا وطن چھوڑ کر دیوا میں مکمل سکونت اختیار کر لی
اور پھر عشق حقیقی کا وہ راگ سنایا جس کی آواز سے برسے غیر کی فضائیں اب تک گونج رہی ہیں۔ چنانچہ کلام بیدم کو وہ شہرت و دوام اور قبول عوام حاصل ہوا کہ آج بھی بر صغیر ہند میں کوئی محفل سما کلام بیدم سے خالی نہیں ہوتی۔ حضرت سید وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ 58ویں شہر میں بارش رحمت برسا کر شکوہ آباد پہنچے۔ شکوہ آباد کے رئیس شیخ چاند صاحب اپنے چچا کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس آ رہے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ تالاب کے کنارے ہم نے ایک فرشتہ سفر نوجوان کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ قریب پہنچے تو چچا صاحب کا نام لے کر انہوں نے استقبال کیا۔ جب نظریں چار ہوئیں تو نامعلوم ان کی آنکھوں میں چچا صاحب نے کیا دیکھا کہ فوراً قدموں میں گر پڑے۔ حضور وارث پاک نے چچا صاحب کو اٹھایا اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم تو ہمارے ازل سے مرید ہو۔ رحمت کی بارش دیکھ کر میں نے عرض کی، حضور میں وارث علی شاہ ہماری التجا پر مکان پر تشریف لائے۔ اب جو شخص آپ سے ملنے آتا تو خدا جانے کیا دیکھتا، ایک ہی نظر میں وہ گرفتار ہو کر آپ کا مرید بن جاتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ جسے مرید کرتے اسے نصیحتیں ضرور فرماتے تھے، نوجوانوں کو حکم دیتے کہ ماں باپ کی خدمت غافل نہ ہونا، اور حکام سے فرماتے کہ تمہیں صاف رہنا چاہیے۔ کسی پولیس والے کو جب مرید کرتے تو تلقین فرماتے تھے کہ رشوت نہ لینا، خدا مالک ہے۔ درزی مرید ہوتا تو آپ فرماتے کہ کپڑا چوری نہ کرنا، جس کی جیسی حالت ہوتی اس کے حساب کے مطابق اسے تلقین فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت کا کرم اس قدر شامل تھا کہ نصیحت کے ساتھ ساتھ توفیق الہی بھی شامل ہو جاتی تھی۔ چنانچہ اسی حوالے کا واقعہ ہے کہ شکوہ آباد کے ایک رئیس سیاضم مولوی احسان علی صاحب دولت کو سیند کر رکھا کرتے تھے۔ سرکار وارث پاک سے مرید ہوئے تو آپ نے انہیں نصیحت فرمائی، مخلوق خدا کی خدمت کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ یہ الفاظ سرکار وارث پاک کی زبان سے نکلے کہ رئیس اعظم پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے اپنی تمام جائیداد غریبوں میں تقسیم کر کے بیت اللہ شریف کی راہ لی۔ آخر کار وہیں اللہ اللہ کرتے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سرکار وارث پاک شریف آباد میں جلوہ فرما تھے کہ چودھری خدا بخش صاحب ملاقات کرنے حاضر ہوئے۔ اس وقت انہیں بتایا گیا کہ کوئی شخص مرید ہو رہا ہے۔ وہ باہر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ حضرت حوالہ باہر تشریف لائے۔ چنانچہ چودھری صاحب بیان کرتے ہیں، میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، مگر بہت جلد ہی وہ گزرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ اتنے میں خادم نے مجھ سے کہا، اندر چلیے، حضرت صاحب طلب فرماتے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ ابھی تو میں نے حضرت کو باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی عالم حیرت میں ڈوبا ہوا میں جب حاضر خدمت ہوا تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے، ابھی ایک شخص مرید ہو کر باہر گیا ہے۔ جو شخص ہم سے مرید ہوتا ہے ہم اسے اپنا سا بنا لیتے ہیں، پھر اس کا فعل اور اس کی قسمت ہے، وہ جو صورت چاہے وہ اختیار کرے۔ یہیں شکوہ آباد میں ایک دن منشی ظہور علی دستے بیت سے مشرف ہوئے۔ دوستو، حضرت داتا گنج بخش نے اپنی کتاب میں آپ کو امام العصر کا لقب دیا ہے۔ آپ کا وصال 110 ہجری کو ہوا تھا۔ آپ کا مزار بصرہ عراق میں واقع ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی چند مشہور کرامات کے بارے میں بتاتے ہیں، جنہیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوستو، شمعون نامی مشہور آتش پرست حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا پڑوسی تھا۔ وہ 70 برس تک آتش پرستی میں مشغول رہا۔ آخری عمر میں وہ بیمار پڑ گیا اور کئی روز گزر گئے۔ عمدہ علاج اور تدابیر بھی اسے صحت یاب نہ کر سکی۔ تو ایک روز خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ عیادت کے بعد آپ نے اس کو نصیحت کی کہ تم نے اپنی ساری عمر کفر و شرک میں گزار دی ہے، اب تم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو تو اسلام لے آؤ، شاید خدا تم پر مہربان ہو جائے۔ تو شمعون کہنے لگا، خواجہ صاحب، مجھے مسلمانوں کی 3 عادات سخت ناپسند ہیں، ان کی بدولت میں اسلام لانے سے قاصر ہوں، اور اب بھی مجھے اس میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی۔ تب خواجہ صاحب نے فرمایا، تو بیان کر وہ کون سی ناپسندیدہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے تو اسلام کا منکر ہے۔ تب اس نے جواب دیا، اول یہ کہ مسلمان دنیا کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ شب و روز
دنیا کے متلاشی اور متوالے ہیں، اور دوسرا مسلمان موت پر یقین رکھتے ہیں اور پھر بھی موت کے لیے کوئی عملی سامان تیار نہیں کرتے، اور تیسرا یہ کہ مسلمان خدا کے دیدار اور خدا کو حاصل کرنے کے متمنی رہتے ہیں، لیکن ہر وہ کام کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، تمہاری گفتگو بڑی اچھی ہے، اس میں حق شناسی کی دلیلیں ہیں، مگر یہ بتا کہ تو نے صرف ان باتوں کی وجہ سے 70 برس آتش پرستی میں برباد کر دیے، جبکہ ایک مسلمان اور کچھ نہ کرے اور کم سے کم خدا کی وحدانیت پر یقین تو رکھتا ہے، اور اس بات سے اس کو خدا کا قرب تو ملے گا۔ تیرا کیا خیال ہے؟ تو نے آتش کو پوجا ہے تو آگے جا کر تو آگ سے محفوظ رہے گا، اور ہم لوگوں نے آتش پرستی نہیں کی تو کیا آگ ہمیں جلا دے گی؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک آگ جلائی جائے، میں اور شمون دونوں اپنا ہاتھ آگ میں رکھ دیں گے اور دیکھتے ہیں کہ آگ آتش پرست کو جلاتی ہے یا خدا پرست کو۔ دوستو یہ کہہ کر جلتی آگ میں خواجہ صاحب نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگ نے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ شمون نے یہ روح پرور منظر دیکھا تو اس کا دل ہدایت الہی سے منور ہو گیا، اور فوراً خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ حضرت اسی وقت کلمہ پڑھائیے، کفر و شرک میں ایک عمر گزری ہے، چند سانس باقی ہیں، کیا خبر یہ گھڑی پھر مجھے نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس کے ساتھ یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ اگر میں خدا پر ایمان لے آؤں تو کیا مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں عذاب الہی سے بچ جاؤں گا؟ دوستو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو خدا تمہیں ضرور بخش دے گا۔ چنانچہ ایک اقرار نامہ تیار کیا گیا جس پر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر عادل حضرات کے دستخط بطور گواہ لکھے گئے۔ پھر شمعون نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ادھر وہ مسلمان ہوا اور ادھر اس کی جان نکل گئی۔ خواجہ صاحب نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا اور وہ عہد نامہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتار دیا۔ دوستو رات کو خواجہ صاحب کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی، ساری رات نوافل میں ادا کی اور خدا کے آگے عرض کرتے رہے، اے رب کریم، میں تو خود ایک گناہگار آدمی ہوں، میں کسی کی بخشش کی کیا ضمانت دے سکتا ہوں؟ میں نے ایک دعویٰ تو کر دیا ہے، اب تو میری لاج رکھنے والا ہے، ورنہ قیامت کے روز میں اس شخص کو کیا منہ دکھاؤں گا جس نے میری ضمانت پر کلمہ پڑھا ہے۔ اس بے کلی میں خواجہ صاحب کی آنکھ لگ گئی تو دوستو انہیں خواب آیا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ شمعون کے سر پر تاج ہے اور وہ مکلف لباس میں ملبوس جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شمعون سنا تیرا کیا حال ہے؟ تو شمعون بولا، اے حسن بصری، میں بتانے کے لیے وہ زبان اور الفاظ نہیں رکھتا کہ خدا نے مجھ پر کیا کیا مہربانیاں کی ہیں، میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، مجھے بہشت کے محلات عطا کیے ہیں اور مجھے ایسے ایسے انعامات دیے ہیں کہ میں بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر اس نے وہ عہد نامہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو واپس کر دیا اور کہنے لگا کہ اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ ہر ضمانت سے سبکدوش ہیں۔ دوستو جب خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ اقرار نامہ آپ کے ہاتھ میں موجود تھا جو آپ نے شمعون کو قبر میں اتارتے وقت اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ آپ فوراً سجدے میں گر گئے اور عرض کی، اے مالک کون و مکان، تیری ذات کتنی مہربان اور غفور و رحیم ہے، تو نے ایک آتش پرست کو جس نے 70 سال تیری نافرمانی کی اور صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، تو نے اتنی نافرمانیوں کو معاف کر دیا، بلکہ نہ صرف اس کو بخش دیا بلکہ اس کو بلند و بالا درجات بھی عطا فرمائے۔ تو دوستو ایک آواز آئی، اے حسن بصری، تو نے ہمارے بھروسے پر وعدہ کیا اور ایک گمراہ کو سیدھی راہ پر لایا، پھر ہم تمہیں کیوں کر رسوا کرتے؟ ہمیں تو تمہارا برم رکھنا منظور تھا۔
دوستو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ حضور میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں، تو آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں جس کو میں پڑھوں تو میرا مقصد پورا ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو ایک دعا سکھائی تو وہ عورت واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اس عورت نے گھر پہنچ کر وہ دعا پڑھی اور سو گئی۔ دوستو اس عورت کو اسی رات خواب میں اس کی بیٹی نظر آئی، جس کی حالت یہ تھی کہ اس نے دوزخ کے تارکول کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ تو دوسرے دن وہ عورت دوبارہ سے اپنا یہ خواب لے کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آپ کو یہ خواب سنایا، جسے سن کر آپ بہت زیادہ غم زدہ ہو گئے۔ دوستو کچھ مدت کے بعد اسی لڑکی کو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جنت میں دیکھا، اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ لڑکی آپ سے کہنے لگی، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو ایک مرتبہ آپ کے پاس حاضر ہوئی تھی اور میری خستہ حالی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ آپ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تیری حالت میں یہ تبدیلی کیسے واقع ہوئی؟ تو اس لڑکی نے بتایا کہ اس قبرستان کے نزدیک سے ایک روز ایک نیک آدمی گزرا تھا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا، تو اس کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہم 500 قبر والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب اٹھا لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے تاکہ میں ان کا سر قلم کر دوں۔ حجاج کے ظلم سے فرار ہو کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرہ عبادت میں روح پوش ہو گئے۔ آپ کو تلاش کرتے کرتے حجاج بن یوسف کے سپاہی حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ اے حبیب، تم نے کہیں حسن بصری کو دیکھا ہے؟ تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں میں نے دیکھا ہے۔ سپاہیوں نے کہا، آپ نے انہیں کہاں دیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ابھی ابھی میری عبادت خانہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ سن کر سپاہی فوراً ان کے حجرہ عبادت میں داخل ہو گئے، لیکن انہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر دکھائی نہ دیے۔ سپاہی بڑے برہم ہوئے اور کہنے لگے کہ اے حبیب، آپ کے بارے میں تو ہم بڑا پختہ یقین رکھتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ سچ سچ بتائیں کہ آپ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں پر دیکھا ہے؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ میں سچ کہتا ہوں کہ وہ میرے حجرہ عبادت میں گئے ہیں۔ تو دوستو یہ بات سن کر سپاہی دوبارہ حجرہ میں داخل ہوئے، لیکن اس بار بھی ان کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ آخر کار وہ سب لوگ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ سپاہیوں کے واپس چلے جانے کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حجرہ عبادت سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے حبیب، اتنی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ان سپاہیوں کی نگاہوں سے مخفی رکھا تھا، مگر تم نے تو مجھے مروا ہی دیا تھا۔ کیا تم استاد کا یہ حق ادا کر رہے تھے کہ سپاہیوں کو روکنے کی بجائے اندر بھیج رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ حسن بصری اسی جگہ اندر موجود ہیں؟ دوستو تب حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ استاد محترم، آپ میری برکت سے سپاہیوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہوئے، بلکہ وہ سچ جو میں نے بولا تھا اس کی برکت سے سپاہی آپ کو نہیں دیکھ سکے۔ اگر میں جھوٹ بول دیتا تو وہ مجھے اور آپ کو رسوا کرتے اور ہم دونوں کو گرفتار کر کے لے جاتے۔ پیارے دوستو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے راستے میں ایک امیر ترین آدمی کو دیکھا جو اپنے غلاموں کے ساتھ گھوڑے پر سوار انتہائی فاخرانہ لباس پہنے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ آپ نے اس امیر آدمی سے پوچھا
کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس امیر آدمی نے جواب دیا کہ میں بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے اس قدر قیمتی اور خوبصورت لباس پہن رکھا ہے اور خوشبوئیں بھی لگا رکھی ہیں، اور تم اس شان و شوکت کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہو، اور تم نے اس بات کا پورا خیال رکھا ہے کہ کہیں تمہیں بادشاہ کے دربار میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار والے بھی تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں۔ اب تم خود سوچو کہ کل قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں، جہاں پر بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام اور عظیم المرتبہ برگزیدہ ہستیاں موجود ہوں گی، تو تم اپنے گناہوں کی گندگی کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہوگے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر وہ امیر آدمی بہت زیادہ متاثر ہوا اور سوچ میں پڑ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سوچ میں پڑے دیکھا تو فرمانے لگے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی اپنے گھوڑے پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ ڈالا ہے؟ تو امیر آدمی کہنے لگا کہ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ تم گھوڑے پر تو رحم کرتے ہو لیکن اپنے نفس پر رحم نہیں کرتے اور اس پر اپنے گناہوں کا بوجھ ڈالتے جا رہے ہو۔ کبھی سوچا ہے تم نے کہ آخر اس کا کیا انجام ہوگا؟ دوستو، وہ امیر آدمی حضرت کی یہ بات سن کر فوراً گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوا اور پھر ہمیشہ کے لیے نیکی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں امام ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی شخص قرآن مجید پڑھنے آیا۔ آپ نے اس کو پڑھانے میں بخل و خیانت کا ارتکاب کیا۔ اس جرم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سارا کلام حکیم بھلا دیا اور وہ روتے ہوئے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ بیان کر دیا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، تو حج کو روانہ ہو جا، کیونکہ آج کل حج کے ایام ہیں، اور جب تو حج سے فارغ ہو جائے تو مسجد خیف میں ایک بزرگ محراب میں بیٹھے ہوئے ملیں گے۔ وہ درود و وظائف میں مشغول ہوں گے۔ وہ جب تک اپنے معاملات سے فارغ نہ ہو جائیں تو ان سے بات نہ کرنا۔ جب وہ فارغ ہو جائیں تو تم اپنی حاجت ان کے سامنے بیان کرنا۔ ان کی دعا سے تمہیں پھر سے سارا قرآن حکیم حفظ ہو جائے گا۔ دوستو، ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل کی، فریضہ حج ادا کیا، پھر مسجد خیف پہنچے اور مسجد کے محراب میں ایک بارو بزرگ کو دیکھا۔ بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سفید پاکیزہ لباس والا ایک شخص وہاں آیا۔ سب لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ دوستو، کچھ دیر باتیں ہوئیں، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ سفید لباس والا شخص وہاں سے چلا گیا اور دوسرے لوگ بھی چلے گئے۔ جب وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور سلام کرنے کے بعد ان کو اپنا سارا مسئلہ بیان کیا۔ پھر ان حضرت سے دعا کی درخواست کی۔ ان بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی۔ ابھی انہوں نے دعا ختم بھی نہیں کی تھی کہ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ سارا قرآن مجید زبانی یاد ہو گیا۔ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ ان بزرگ کے قدموں میں گر گئے۔ انہوں نے ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور پوچھا، تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے آپ کے پاس خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے۔ تب وہ بزرگ کہنے لگے، خواجہ حسن بصری نے ہمارا پردہ فاش کر دیا ہے، ہم ان کا راز افشا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ابھی تم نے سفید پوشاک والے شخص کو دیکھا تھا؟ عرض کی، جی ہاں دیکھا تھا۔ فرمایا، وہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے جو روزانہ بصرے سے ظہر کی نماز پڑھ کر مکہ پہنچتے ہیں۔ یہاں ہم لوگ واعظ و نصیحت اور درس دیتے ہیں، اور جب عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ واپس بصرہ چلے جاتے ہیں۔
تب وہ بزرگ نے مزید فرمایا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں کے امام ہوں ان کو ہم سے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ جن سے ہم کچھ سیکھتے ہیں اور وہ جن کے پاس ہوں ان کا ٹھکانہ ہی بہت بلند اور اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے۔ دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک چھوٹا سا قافلہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ بیت اللہ کو حج کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں سارے قافلے کو بہت پیاس لگ گئی۔ راہ میں ایک ایسا کنواں نظر آیا جس کا پانی بہت نیچا تھا اور اس تک پہنچنا اور اس کا پانی حاصل کرنا لگ بھگ ناممکن ہی تھا۔ رسی اور ڈول بھی دستیاب نہیں تھا۔ سب لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ اب پانی کیسے حاصل کیا جائے۔ تب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں نماز ادا کرتا ہوں، تم لوگ پانی پیو۔ آپ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے کہ ایک دم پانی کنویں کی منڈیر تک پہنچ گیا اور سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ اس قافلہ کے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ پانی کسی چیز میں ڈال لیا جائے تاکہ آگے راستے میں پانی کی کمی محسوس نہ ہو۔ ابھی وہ لوگ پانی ساتھ لے جانے کا انتظام کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ فوراً پانی نیچے کنویں میں اتر گیا۔ تب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے کہا کہ تم نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا اور قناعت سے اپنا دامن خالی کیا، اسی وجہ سے پانی دوبارہ سے کنویں میں اتر گیا۔ راستے میں ایک جگہ لوگوں کو بھوک نے ستایا تو انہوں نے خواجہ صاحب سے اپنی حاجت بیان کی۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کھجور کا درخت دیکھا جس پر بہت زیادہ کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کھجوروں کو حکم دیا کہ میرے دامن میں آ جاؤ۔ تو دوستو، کھجوریں درخت سے آپ کے پھیلے ہوئے دامن میں آ گریں۔ آپ نے سب قافلہ والوں کو وہ سب کھجوریں دے دی۔ جو شخص کھجور کھاتا اور حیران ہوتا کہ کھجور کی گٹھلی سونے کی ہے، لوگ گٹھلیوں کو مدینہ شریف لے گئے اور وہاں پہ جا کر فروخت کر دیا اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ باقی مال و دولت خیرات کر دیا۔ دوستو، خواجہ حسن بصری نے لوگوں سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو حج کا انعام ان سونے کی گٹھلیوں کی شکل میں دیا ہے، لہٰذا ہمیشہ صبر اور توکل کا دامن تھامے رکھو۔ دوستو، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک غریب اور مفلس شخص کا گھوڑا عیبی ہو گیا۔ اس نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ سے عرض کیا۔ آپ نے قیمت دریافت کر کے 400 دینار میں اس کا گھوڑا خرید لیا۔ رات کو اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کا گھوڑا دوسرے گھوڑوں کے ساتھ بہشت کی چراگاہ میں چر رہا ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا، یہ کس کے گھوڑے ہیں؟ بتایا گیا یہ تیرے ہی تھے، مگر اب ان کا مالک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ دوستو، جب وہ شخص خواب سے بیدار ہوا تو وہ شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ میں کل والا سودا منسوخ کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے خواب سے میرے خدا نے مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے۔ وہ واپس چلا گیا۔ اگلی رات خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ عالی شان محل اور دل فریب منظر ہے۔ پوچھا، اس محل کا مالک کون ہے؟ جواب ملا، جو شخص سودا منسوخ کرے یہ اس کا محل ہے۔ بیدار ہونے پر آپ نے اس آدمی کو بلایا اور سودا منسوخ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے دوست حبیب اجمی کے گھر کھانا کھا رہے تھے کہ کھانے میں جو کی روٹی اور نمک تھا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھانا شروع کیا تو اچانک ایک سائل آ گیا۔ حبیب اجمی نے خواجہ صاحب کے آگے سے روٹی اٹھا کر اس فقیر کو دے دی۔ تب خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور فرمایا، اے حبیب، تم میں شائستگی تو ہے مگر علم سے بالکل خالی ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مہمان کے سامنے سے روٹی اٹھا کر دینا اخلاقیات کے خلاف ہے، اور اگر خیرات کرنی ہی تھی تو آدھی روٹی بھی تو دے سکتے تھے، وہی اس فقیر کے لیے کافی ہو جاتی۔ تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ
خواجہ صاحب کی بات سن کر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ دروازے پر نظریں جمائی رکھی۔ دوستو، چند ہی لمحوں کے بعد ایک شخص ایک خوان لے کر حاضر ہوا اور حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، اس خوان میں مختلف انواع کے کھانے ہیں، اس کے علاوہ یہ 500 درہم بھی ہیں۔ کھانے آپ کے ہیں اور آپ کے مہمان کے واسطے ہیں، اور رقم صرف آپ کے اخراجات کے لیے ہے۔ حبیب اجمی نے دونوں چیزیں لے لیں اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اب آپ کھانا تناول فرمائیں۔ انہوں نے کہا، آپ بھی ساتھ شریک ہو جائیں۔ چنانچہ حبیب اجمی بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ دوستو، دونوں حضرات نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ میرے استاد اور پیر و مرشد ہیں، اس لیے آپ کے آگے دم مارنے کی مجھے مجال نہیں، مگر میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، ضرور ضرور، تمہیں اجازت ہے۔ تب حبیب اجمی بولے، یا حضرت، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رزق کے سلسلے میں کامل یقین رکھنے کا نتیجہ ہے، اور یہ بات مجھے آپ کی صحبت سے ہی ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی نماز فجر کے لیے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آ گیا اور مسجد کا دروازہ اندر سے بند پایا۔ اندر سے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دعا مانگنے کی آواز آ رہی تھی، اور بہت سے لوگوں کے آمین کہنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ تو اس شخص نے یہ خیال کیا کہ شاید خواجہ صاحب کے احباب مسجد میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ کچھ دیر انتظار میں باہر بیٹھا رہا، لیکن جب کافی انتظار کے بعد صبح ہونے کا وقت قریب پہنچا تو اس نے مسجد کے دروازے کو ہاتھ سے دھکا دیا تو دروازہ اندر کی طرف کھل گیا، حالانکہ دروازہ پہلے بند تھا۔ دوستو، اندر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور کوئی بھی شخص نہیں تھا۔ اس شخص نے اپنی نماز ادا کی اور بعد میں خواجہ صاحب سے پوچھنے لگا کہ حضور، میں نے تو مسجد کا دروازہ بند پایا تھا اور آپ کی دعا اور ایک باجماعت آمین کی صدا بھی سنی تھی، مگر جب کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو اندر آپ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پایا۔ حضور، یہ کیا ماجرا ہے؟ خدا را کچھ تو فرمائیے۔ تب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو تنبیہ کی کہ خاموش رہ اور یہ بات کسی کو مت بتانا۔ جہاں ہر روز فجر کی نماز سے پہلے جن اور پریوں کی ایک جماعت میرے پاس درس لینے اور وعظ سننے آتی ہے اور آخر میں باقاعدہ دعا بھی ہوتی ہے، آج بھی وہ مخلوق آئی ہوئی تھی اور انہوں نے ہی باہر کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ جب وہ باہر نکلے تو تمہیں خبر تک نہ ہوئی۔